अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहने वाला है। शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हमने सूरह यूनुस की 69 आयत से शुरू करना है। यहाँ से शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर किसी किस्म की कोई ट्रबल है, जैसे कैमरे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है कमेंट में मुझे कह सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की समझने में मुश्किल और तंगी आ रही है, तो इसका इज़हार जब तक आप किसी कमेंट की सूरत में नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा। और मैं जिस तरह पढ़ा रही हूँ, इस तरह पढ़ाती रहूँगी। तो जिसको जो भी ट्रबल पेश आ रही है, वो कह सकता है। क्योंकि कल मैंने अपनी अपलोड की हुई वीडियो देखी, तो उसमें कैमरे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, जो मुझे भी अनॉय कर रही थी। तो वल्लाह आलम, आप जो पढ़ें वो किस तरह पढ़ लेते हैं। कुल कह दीजिए इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग यफ्तरून, जो घड़ते हैं अल्लाह पर, अलकाज़िब, झूठ, ला युफ्लिहून, वो फला नहीं पाएंगे। इसमें ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऑब्वियस बात है कि जो अल्लाह पर किसी किस्म की बात बांधते हैं, यानी खुद करते हैं और उसकी गवाह बना लेते हैं अल्लाह को अपने पास से ही, और ज़िम्मेदार बना लेते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, वो कभी फलाह नहीं पाएंगे। और उनका ठिकाना जहन्नुम है, और हमेशा उसी में रहने वाले हैं, और हर किस्म का बदतरीन अजाब उनका मुंतज़िर है। मता उन फ़ायदा उठाना है फिर दुनिया में, सुम्मा फिर अलैना, हमारी तरफ, मर्जिउहुम, लौटना है इनका, सुम्मा फिर नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब, हम चखाएंगे इनको शदीद अज़ाब। बिमा बेवजह इसके जो कानू थे वो यकफुरून, कुफ़र करते। अब जिन्होंने बुरे काम किए, फ़ायदा उठाना है फिर दुनिया में, यानी कि दुनिया का जो भी साजो सामान है, और जो भी अल्लाह ताला ने उनको ब्लेस्ड किया है, बुरे लोगों को मालो ज़र की सूरत में, औलाद की सूरत में, और बहुत सारी दुनियावी साजो सामान की सूरत में, वो जो है ना, एक ख़ास वक्त के लिए है, जब तक उनकी ज़िंदगी है। और आप जानते हैं कि सब कुछ बहुत आर्जी है, सो उन्होंने ये दुनिया में ही फ़ायदा उठाना है इसका। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, एक खाक के बराबर भी नहीं है, खाक के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है, और किसी मामूली सी ज़र्रे से ज़्यादा क्या ही मामूली चीज़ होगी कि दुनिया के फ़ायदे आखिरत के मुकाबले में इस तरह के हैं। सो फिर उनका लौटना होगा किसकी तरफ, हमारी तरफ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि फिर एक वक्त आएगा जब उनकी मुकर्रर वक्त मौत का आ जाएगा, फिर उनका लौटना हमारी तरफ होगा, फिर हम उन्हें तरह तरह के अज़ाब चखाएँगे। अस्तग़फिरुल्लाह, बहुत ही हौलनाक अज़ाब। दुनिया में देख लें कि हम कोई तकलीफ़ मुसीबत बर्दाश्त करते हुए आजिज़ हो जाते हैं, और बदतरीन वो टाइम होता है जब हमारी किसी किस्म की आजमाइश हो रही होती है, क्योंकि इंसानों में सब्र नहीं है ना। तो वो वक्त हमें पैरानॉइड करता है, वो वक्त हमें डिप्रेशन में ले जाता है, एंजाइटी और कई किस्म के मसले इससे आते हैं। तो मतलब दुनिया में आजमाइश को हम बदतरीन ख्याल करते हैं, लेकिन वो जब अज़ाब हम देखेंगे या जो भी देखेंगे, वो इस दुनिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया के अज़ाब उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वहाँ बदतरीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि शदीद तरीन अज़ाब उनके मुंतज़िर होंगे, और क्या क्या होंगे ये अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। हमें जो कुरान में थोड़ा बहुत बताया गया है, हम वही जानते हैं कि किस तरह के वो अज़ाब होंगे। और मतलब फिर यानी कि दुनिया से फ़ायदे उठा लो, काफिरीन को मुखातिब किया गया है। दुनिया से फ़ायदे उठा लो, फिर लौटना है हमारी तरफ, और जो बदतरीन अज़ाब हैं वो तुम्हारे मुंतज़िर होंगे। और ये हमारी तरफ से तोहफ़ा नहीं होगा, बल्कि ये तुम्हारे कर्मों का अमल होगा। वतलू, और पढ़ सुनाइए, अलैहिम, इन पर, नबा खबर नूह अलैहिस्सलाम की,
اس کالا جب اس نے کہا لقوم ہی اپنی قوم سے، یہ قوم میں اے میری قوم، ان اگر کانا ہے کبرا بھاری علیکم تم پر مقامی میرا کھڑا ہونا، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بے آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ تو اللہ پر توکلتُ میں نے بھروسہ کیا، فاجمعوا تو جمع کر لو، امرکم اپنا فیصلہ اپنا کام، وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو، ثم پھر لا نہ یکن ہو، امرکم فیصلہ تمہارا، علیکم تم پر، غماتن چھپا ہوا، ثم پھر ثمقدو پھر کر گزرو، الیہ میری طرف، ولا اور نہ تنظرونی اور نہ تم مہلت دو مجھ کو۔ اب یہاں کس پیغمبر کا یہ سورہ جو ہے مسلسل چلی آ رہی ہے، کافی قریش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس وقت کا صورتحال کو لے کر کے اس میں وہ آیات بیان کی گئی ہیں جس میں حق کی تکذیب کی جا رہی تھی، حق کو جھٹلایا جا رہا تھا، حق لانے والے کو جھٹلایا جا رہا تھا، اور جس کی طرف سے حق تھا اس کو بھی جھٹلایا جا رہا تھا۔ ابھی تک جو سورہ یونس کی آیاتیں ان میں اسی بات کا تذکرہ ہوا ہے، بار بار ہوا ہے، اور اب یہاں پر جس پہلے پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے ایز اے مثال کے طور پر کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے تکذیب کی، تو جو سب سے پہلا ذکر ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پڑھ سنائیے ان پر خبر نوح علیہ السلام کی، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم اگر ہے بھاری تم پر میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، تو جمع کر لو اپنا کام اور اپنے شریکوں کو، پھر نہ ہو فیصلہ تمہارا تم پر چھپا ہوا، پھر کر گزرو میری طرف، ولا اور نہ تم مہلت دو مجھ کو۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو جھٹلاتی تھی، جب اللہ کے حکم سے 900 سال انہوں نے اپنے قوم کو حق کی تبلیغ کی، اور جب انہوں نے اپنی ہی قوم کے فردوں میں سے تھے، وہیں پیدا ہوئے، انہی میں سے اٹھے، تو جب انہوں نے اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے، اور یہ 950 سال بہت لمبی مدت ہوتی ہے کسی قوم کو حق کی طرف بلانے کے لیے۔ ان کے ساتھ تو لوگوں کے ساتھ تو شیاطین بھی مل گئے تھے، اور جو ہے وہ بھی انسانوں کی صورت لے کر حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو پھر جب اللہ کے حکم سے اللہ نے ایک مدت دی ہدایت کے لیے، ان کو ٹائم فریم دیا، جب اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ تو جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے تو پھر ان کے قوم کے افراد اور سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کہاں چلاؤ گے، خشکی پر چلاؤ گے، یعنی طرح طرح کی باتیں آپ پر کستے تھے، حق کی جو کچھ انہیں شیاطین سکھلایا کرتے تھے وہ سب آپ کو کہتے تھے، یعنی انہوں نے تنگ کرنے میں کوئی کسر روا نہ رکھی تھی۔ پھر کیا ہوا، جب وہ کشتی اللہ کے حکم سے تیار ہو گئی تو پھر عذاب کا وقت آ گیا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا اگر اللہ کی طرف بلانا تمہیں بہت گراں گزرتا ہے، یہ تمہارے نفس کے خلاف ہے، یہ تمہارے دل کی باتوں کے خلاف ہے، اگر میرا اللہ کی طرف بلانا تو پھر اپنے ساز و سامان جمع کر لو، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی کرو، اپنے شریکوں کو بھی بلاؤ، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا، تمہاری طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائے، میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ رب العزت پر، اور تم اپنے ساز و سامان پورے کر لو، یعنی کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو نا، جیسے تنگ کرنا کئی طرح سے ہوتا ہے، تو ایک کھلا چیلنج حضرت نوح کی طرف سے ان کو دیا جا رہا ہے کہ تم جو تدبیر کر سکتے ہو، جو عمل کر سکتے ہو برا، جو سازش کر سکتے ہو وہ کر لو، کمی نہ کرنا کسی چیز میں، اور مہلت نہ دو مجھے، یعنی میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔
تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا، کیونکہ ایک پیغمبر جو 950 سال ایک قوم کے اندر اللہ کی طرف بلاتا رہے اور لوگ تکذیب کرتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایک انسان کو، پیغمبر بھی انسان ہوتا ہے، اس کے برداشت سے زیادہ تو نہیں آزماتا نا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کرو اور میری طرف جو ہے تم جو وار کرنا چاہتے ہو کر لو۔ فَإِن پھر اگر تَوَلَّيْتُم منہ پھیرا تم نے، فَمَا تو نہیں، سَأَلْتُکُم میں نے مانگا تم سے، من اجر کوئی اجر، ان نہیں اجریہ میرا اجر، الا مگر اللہ اللہ کے ذمہ، وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان کے کونا میں ہو جاؤں، من المسلمین مسلمانوں میں سے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری قوم، جب دنیا میں سارے لین دین فائدوں کے لیے ہوتے ہیں نا، ایک انسان کا فائدہ دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، ایک جتھے کا فائدہ دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، دو طرفہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم دیکھو کہ اس پیغام کے بدلے میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں، ایک حق کی چیز تمہیں بتلا رہا ہوں اور ایک حقیقی راستہ تمہیں دکھا رہا ہوں، جو تمہاری بخشش کے لیے ہے، جو تمہاری مغفرت کے لیے ہے، جو تمہاری صحیح رہنمائی کے لیے ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے قوم بگڑی ہوئی تھی، تو رہنما حضرت نوح علیہ السلام تھے اور ان لوگوں کے رہنمائی چاہتے تھے، ان اپنے لوگوں کو بدبختی کے گڑھے میں جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ اس کے بدلے میں کیا تم سے کوئی چیز مانگتا ہوں، کیا میں کوئی تم سے لالچ رکھتا ہوں، کسی عہدے کا، کوئی سردار بننے کا، یا کسی قسم کے مال و زر کا، یا کوئی بھی فائدہ میں اس کے بدلے میں تم سے چاہتا ہوں؟ نہیں، میں اس کے بدلے تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے ہدایت کے۔ میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے، میں اس کا نبی اور اس کے رسول کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اور جس کا میں نبی ہوں میرا اجر اس کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اسی ایک بندے کو چنا جاتا ہے اسی قوم کے اندر سے، اس کی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کیا دیکھ کے چنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پوشیدہ معاملہ ہے۔ چنا جاتا ہے، پھر اس پر اللہ اپنا کرم کرتا ہے، اپنے راز کھولتا ہے اور اس پر یہ دین کھولتا ہے، اور سب سے پہلے اس کا دل اس دین کے لیے کھل جاتا ہے۔ اور مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمان بردار ہونا۔ تو سب سے پہلے نبی خود اللہ کی اطاعت میں آتا ہے، اس کے بعد وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ تو حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمان برداروں میں سے ہو جاؤں، اور وہ ہو گئے۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَنَجَّيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اس کو، وَمَن اور جو مَعَهُ اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنایا ہم نے ان کو خلائف جانشین، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا، الَّذِينَ ہم نے ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، فانظر تو دیکھو، کیف کس طرح، کان ہوا، عاقبۃ المنذرین انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ جب حضرت نوح کہہ چکے، ان کو اللہ کا پیغام دے چکے اور اجر کی بات کر چکے اور بتا چکے کہ میں فرمان برداروں میں سے ہوں، اور اللہ کے پیغامات ان تک پہنچائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو صاف واضح طور پر جھٹلا دیا۔ اس وقت شیطان بھی بہت ایکٹیو تھے۔ شیطان تو ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن وہ انسانی شکل میں آتے تھے وسوسے ڈالنے کے لیے، حضرت نوح کو زج کرنے کے لیے، اور طرح طرح کی، یہ میں نے کسی تفسیر کے حوالے سے پڑھا تھا، آئی ایم ناٹ شور، مطلب میں اس کے بارے میں آپ کو
بتا نہیں سکتی کہ میں نے کہاں سے پڑھا تھا، لیکن یہ میری نظر سے چیز گزری ہے، اس وجہ سے ان شیطانوں کا میں نے ذکر کیا۔ تو پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ آسمان سے پانی نازل کیا، زمین کو حکم دیا کہ اپنے اندر سے پانی اگل دو، آسمان کو حکم دیا کہ اپنے پانی بہاؤ، پانی اوپر نیچے ہر طرف سے پھوٹ پڑا، تو وہ زمین جو خشک و بنجر تھی وہ ایک دم ساری پانی میں آ گئی، اور پھر اللہ کا وعدہ عذاب کا آ پہنچا، غرق ہو گئے سارے، ایون کہ حضرت نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ اور پھر نجات کس کو دی اللہ نے؟ ان لوگوں کو جو بیچارے غریب لوگ اس وقت کے تھوڑے سے وہ جو آئسولیشن میں ہوتے ہیں، وہ جو جن کے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان پر اس طرح کرم کرتا ہے کہ ان کے ان کے سینے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کچھ وہ لوگوں کے گروہ جو ایمان لائے تھے وہ کشتی پر سوار ہوئے، تمام وہ جانور جن کا حضرت نوح سے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ جانور ہیں، ان کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں، تو پھر ان کو رکھ لیا گیا، اور 3 منزلیں تھی کشتی کی، بہت بڑی کشتی تھی اس وقت کے لحاظ سے، تو پھر ان کو اللہ نے بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے، جو بھی ساتھ تھے کشتی میں، ان کو بچا لیا، اور پھر ان کو ایک نئی جگہ پر بسایا۔ حضرت نوح ان گروپ آف پیپل کے ساتھ ایک نئی جگہ، ایک خوبصورت جگہ، ایک زرخیز جگہ ان کو بسایا، انہوں نے بھی عالیشان طریقے سے زندگیاں گزاری، اور ان کا بھی زندگی کا سلسلہ اس طرح چل نکلا جس طرح ان کے سرداروں کا چلتا تھا، اور وہ اہل ایمان والے لوگ حضرت نوح کے ساتھ ایک نئی جگہ جا کے بس گئے، اور پھر وہ جو پہلے خلیفہ تھے وہ ختم ہو گئے، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نئے خلیفہ لے آیا، اور غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ تو دیکھو کہ کس طرح ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا، یعنی وہ لوگ جو ہے ان کو ہم نے عذاب تو دینا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک مہلت ان کو دی گئی، 950 سال کی مہلت ان کو دی گئی کہ آیا وہ اس حق کے پیغام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دوستو آج سوچیں، آج ہماری عمر کی لمیٹیشن کر لیں 80 سال، اور کہاں 950 سال، تو مسلسل حق کی تکذیب کرتے رہے، تردید کرتے رہے، اور پھر اپنے آپ کو اس انجام کا حقدار بنایا جو کہ اللہ کی طرف سے ان کو پانی میں غرق کر کے غرق ہونے کی صورت میں ان کا ہوا ایز اے قوم۔ ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے، من بعد ہی اس کے بعد، کئی رسولوں کو، الی طرف، قوم ہی ان کی قوم کے، فجاؤ تو وہ آئے، تو وہ آئے ان کے پاس، بالبیناتی ساتھ روشن نشانیاں لے کے، فما تو نہ تھے، کانوں تھے وہ، لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے، بما ساتھ اس کے، کذبوا جو وہ جھٹلا چکے تھے، بہ اس کو، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب الذین، علی قلوب المعتدین، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ حضرت نوح کا ذکر ہوا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ دوستو یہ بہت ہی مختصر ہے، آپ کر لیں کہ 2 لائن کی تشریح ہے، یہ بہت ڈیپتھ ہے اس میں، تو میں اتنی ڈیپتھ کے ساتھ تو تشریح میں نہیں جا سکتی، لیکن اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو مفہوم ایٹ لیسٹ قرآن پاک کا سمجھ آ جائے گا۔ وہ جو تفصیل ہے نا وہ اہل علم کے لیے ہے، تو ہمارے لیے صرف اس کو اس کے مفہوم کے ساتھ سمجھنا کہ قرآن کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے از انف، مور دین انف، اگر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، تھوڑا سا بھی سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ تفصیل میں جانا عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔
لیکن جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں. آپ بہت ساری تفاسیر سے جو ان کے حوالے سے ہیں اس میں وہ جا سکتے ہیں. پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد کئی رسولوں کو طرف ان کی قوم کے، تو وہ آئے ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ، تو نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے، ساتھ اس کے کہ جو وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے. اس طرح ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا، آزادی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسولوں کا سلسلہ جب سے انسانیت ہے چلتا آیا ہے، ہر قوم کی طرف رسول اور پیغمبر بھیجے گئے ہیں، صحیفے بھیجے گئے ہیں کہ کل کلاں انسان کے پاس جب اللہ کے حضور کھڑا ہو تو اس کے پاس کوئی حجت نہ ہو. انسان حجت باز ہے نا، بحث کرنے والا ہے، تو اس کے پاس کوئی حجت نہ ہو کہ جس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم اس پر کیسے عمل کرتے. یہاں پھر انسان بے گناہ ہو جاتا نا. تو اسی وجہ سے جہاں انسانیت ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچا، اللہ کی طرف سے رسول منتخب ہوئے اور ان پر صحیفے کتابیں نازل ہوئی، اور انہوں نے اللہ کا پیغام ایون چونٹیوں کے بلوں تک بھی پہنچایا. انہوں نے اپنا کام پورے طریقے سے کیا، لیکن روشن دلائل بھی لے کر آئے. مثلاً حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، اور جو بہت واضح نشانیاں ہیں وہ حضرت لوط نہیں، حضرت کون سے تھے جن کی قوم اونٹنی آئی تھی، حضرت یونس تھے یا دوسروں میں مکس کر جاؤں گی نام. اونٹنی کی نشانی تھی. اس کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا، اور جب وہ ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے پاس کتنے معجزات تھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو ہر نبی کو روشن دلائل کے ساتھ، نہ صرف کتاب کے ساتھ بلکہ کچھ معجزات دے کر بھی بھیجا گیا، اور وہ معجزات کھلے تھے، ہر کوئی ان کو دیکھ سکتا تھا، چھپا ہوا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ایک کثیر تعداد تھی جو مان کر نہیں دی. یہ وہ لوگ تھے جن کے جو حد سے بڑھنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ برائی میں حد سے بڑھ گئے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. انہوں نے حق کو جھٹلایا، یہاں تک کہ پیغمبروں کو قتل بھی کیا، استغفر اللہ، اور ان کی نشانیوں کو جو اللہ کی طرف سے ان کو تحقیر کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مطلب انسان کی جسارتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جب وہ شیطان کو اپنا پیش امام بنا لیتا ہے تو شیطان چھوٹے چھوٹے کام نہیں کراتا، وہ کچھ بڑا کراتا ہے، وہ کچھ ایسا کراتا ہے جو انسانیت سے گر جائے، وہ کراتا ہے. تو انہوں نے بھی وہ کیا، تو اللہ نے ان کے کفر کے بدلے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون کی طرف، ملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے وہ، قوماً لوگ، مجرم. جیسا کہ فرعون ایک ایسا مجرم تھا جس کو اللہ نے ایز اے نشانی جو ہے، ایز اے عبرت کی نشانی دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے سیو کر دیا، پریزرو ہوا ہے. وہ مصر میں یا جہاں بھی وہ پریزرو ہوا ہے، لوگ اس کو جا کے دیکھتے ہیں، اس کا اسکیلیٹن جو ہے ادھر پڑا ہے، اور وہ کیوں نہیں ختم ہوا، اس کو کیوں نہیں کھایا، مچھلیاں کھا لیتی، اس کو تتر بتر ہو جاتا وہ اندر پانی کے، لیکن اللہ نے اسے عبرت کی نشانی بنانا تھا. کیونکہ فرعون جو تھا، فرعون کا مطلب ہے اپنے وقت میں خود کو خدا سمجھنے والا. ٹھیک ہے. جب اس کی دولت کی اور اس کی مطلب جو مال و زر تھا، اس کی حدیں، اس کو گننا، اس کا شمار کرنا، اس کی حدیں ممکن نہیں تھی.
وہ اتنا امیر تھا، ساری رایا اس کے انڈر تھی، اور وہ اسے حاکم نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کے لیے خدا تھا۔ جو اس نے کہا وہ ہوا، اور جو اس نے کہا وہ نہیں ہوا۔ تو ایسے فرعون کے دور میں جب کوئی اٹھے گا تو سوچیں اسے کس قدر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں بھیجا گیا، جنہوں نے ایک خاص وقت کے حالات کے تحت جب بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کہ جب اس وقت یہ علم نجوم بہت زیادہ تھا، اور کسی نے فرعون کو بتایا تھا کہ جو ہے اسی قوم میں سے ایک بچہ ہوگا جو تمہارے تخت اور تاج کو ختم کرنے کا باعث ہوگا۔ تو یہ اس وقت علم نجوم کے مطابق جب اس کو یہ ملی تو اس نے کہا کہ میری قوم میں کوئی بچہ زندہ نہیں رہے گا، اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ ان سے محبت تھی، کہ بچیاں بیچاری ہوتی ہیں کچھ کر نہیں سکتی۔ تو پھر حضرت موسیٰ اسی اللہ کے حکم کے تحت اسی محل میں، فرعون کے محل میں انہوں نے پرورش پائی۔ دیکھیں سبحان اللہ، انسان کی تدبیر اور اللہ کی تدبیر۔ تو پھر جو ہے اسی قوم میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اور حضرت ہارون کو ان کی مدد کے لیے، کیونکہ ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو اس کام میں میرا مددگار بنا۔ تو اللہ نے ان کی یہ دعا سنی، اور پھر حضرت ہارون بھی ایک طرح سے یعنی کہ کہہ لیں کہ پیغمبر اور نائب پیغمبر، یعنی کہ اس طرح کا ان دونوں کا معاملہ تھا۔ تو اس کے سرداروں کی طرف بھیجا اس فرعون نے، اور اس کے سرداروں نے ان آیات کا، اس پیغام کا جو حضرت موسیٰ کے ذریعے ان تک پہنچا، حق کا پیغام، اس کا انکار کیا، اور انہوں نے تکبر کیا۔ متکبر بہت تھا فرعون، بہت زیادہ متکبر تھا۔ شاید تکبر والوں کا ایسا ہی انجام ہوا کرتا ہے جیسے فرعون کا ہوا۔ اللہ کو بہت سارے گناہوں میں سے اگر بہت کچھ ناپسندیدہ ہیں تو وہ تکبر بھی ہے۔ اور کانو تھے وہ قوم، اور وہ ایک ایسی قوم تھے جو مجرم لوگ تھے۔ مطلب مجرم، جو بندہ خود کو خدا کہے گا وہ آف کورس مجرم ہوگا، اور اس کا ساتھ دینے والے، پوری قوم اگر اس کا ساتھ دے رہی ہے تو وہ بھی مجرم ہے۔ وہ سارے مجرم لوگ تھے، بڑے بڑے جرم کیا کرتے تھے۔ فلما، تو جب جاءہم، آیا، ہم الحق، آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قولوا، انہوں نے کہا، انا، یقیناً، ھذا، یہ، لساحر مبین، البتہ جادو ہے کھلم کھلا۔ تو ایز اے مسلم ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے اللہ کی طرف سے نشانیوں کے ساتھ، تو ان کو حکم ہوا کہ جائیں اب فرعون کو حق کی دعوت دیں۔ پہلے تو ایک بندے نے خود ایز اے پیغمبر خود حق کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے نا، اور اس کو اللہ کی ذات سے متعارف کرایا جاتا ہے، اس کو وحی کے ذریعے پیغامات دیے جاتے ہیں، اس کو حق اور سچ بتایا جاتا ہے۔ جب وہ خود پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے حکم ہوتا ہے نشانیوں کے ساتھ کہ آپ جائیں اور اپنی قوم کو حق کی طرف بلائیں۔ یعنی پہلے ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، پہلے حضرت موسیٰ کے پاس حق پہنچا، پھر جب وہ حق لے کر فرعون کی طرف گئے، تو جب فرعون کے پاس حق کی یہ نوید پہنچی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جادو ہے کھلم کھلا۔ کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے کہ وہ اپنا ایک عصا تھا، جس کو جس طرح یوز کرتے وہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی، وہ اسی طرح یوز ہوتا اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو جب انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ فرعون نے کتنا بڑا ایک مجمع جمع کیا تھا، اس کے جو ہے ہر کارے ہر طرف گئے تھے، لوگوں کو جمع کیا، ایک دن مقرر ہوا، ایک ٹائم مقرر ہوا چاشت کا، اور پھر دنیا آئی مقابلہ دیکھنے کو، اور پھر جب جادوگر بلائے گئے بڑے بڑے، پھر جو ہے پہل ان جادوگروں کی طرف سے ہوئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا
تو وہ سارے جو ان کے شعبے سے تھے نا ان کو نکل گیا، وہ ایک بھاری بھرکم اژدہا بن گیا عصا ان کا، حضرت موسیٰ کا، اور اس نے وہ جو جادوگروں کے سانپ تھے، چھوٹی چھوٹی جو بھی چیزیں تھیں، ان سب کو نگل گیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، جبکہ کچھ جو جادوگر تھے وہ اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ حضرت موسیٰ کے پاس ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ وہ اس سچ پر ایمان لے آئے، اسی وقت ایمان لے آئے۔ اس پر بھی فرعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میں نے تمہیں ایمان لانے کی اجازت نہیں دی اور تم لوگ ایمان لے آئے، میں تم لوگوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ایمان دل میں گھر کر لیتے ہیں نا تو پھر کسی ناخدا کا خوف نہیں رہتا، صرف ایک اللہ ہی دل میں بس جاتا ہے اور وہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون کیا تم کہتے ہو، للحق کے حق کو، لما جب جاءکم وہ آ گیا تمہارے پاس، اسحرن کہ جادو ہے یہ، حاضہ یہ، ولا اور حالانکہ نہیں، یفلح الساحرون فلاح پاتے جادوگر۔ اب جب انہوں نے رد عمل دیکھا اپنی قوم کا اور فرعون کا تو انہوں نے کہا کہ اب جب میں نے تمہیں نشانیاں دکھا دی جو تم لوگ مجھ سے مانگتے تھے حق کو ثابت کرنے کے لیے، اور جب وہ تم نے دیکھ لی تو تم لوگ اتنے کچھ سرکش ہو کہ وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد جب حق تمہارے پاس آ گیا، تمہاری آنکھوں نے اس کو پہچان بھی لیا، تو تم اب یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے کھلم کھلا۔ اگر میں جادو کرتا تو میں اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کیونکہ جادوگر جو ہے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ جادوگر فلاح پا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں جادو کرنا اور کروانے والے کے لیے کیا وعید ہے کہ وہ دونوں دوزخی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس وقت کیا ایک پیغمبر کو زیب دیتا تھا کہ وہ جادو کرے، لیکن ان لوگوں کے دیکھے نا انہوں نے تکذیب کرنی تھی، انہوں نے تکذیب کی۔ دوستو آج ہم 77 آیت تک پڑھیں گے، تو اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔